बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक नई शहादत आ गई। वो शहादत क्या है, मामला क्या है, एक तो इस पर आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर नाज़रीन, काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर लंदन में जो हमला हुआ, उन हमला आवरों की शामत आ गई है। उनके ख़िलाफ़ क्या क्रैकडाउन, क्या एक्शन लिया गया है या लिया जा रहा है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मंसूर अली शाह ने किस सहाफ़ी को क्या मशवरा दिया, ये खबर। और आज आप जानते हैं कि जुडिशल कमीशन का इजलास भी है। जुडिशल कमीशन के इजलास से क्या बड़ी खबर मतवक्के है, जो आज की बड़ी खबर बनेगी, इस इजलास पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर खबरें, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से, आप मोहब्बत करने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। सबसे पहले सेगमेंट में नाज़रीन, आज किन अहम मुकदमात की किन कोर्ट्स में समाअत होने जा रही है, मुख्तसर सा कर्टन रेजर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, आज़म सवाती साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में दोपहर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। नईम हैदर पंजोथा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त है कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस मुकदमे को ख़त्म किया जाए, यानी इखराज मुकदमा की दरख्वास्त है नईम हैदर पंजोथा की। इसके अलावा इमरान खान साहब के भांजे हिसान खान न्याजी की भी इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में दो अहम मुकदमा, जिसमें एक मुकदमा तो डीलिस्ट कर दिया गया है, दूसरे मुकदमे की आज समाअत होने जिसमें नवाज शरीफ को नोटिस किया गया था। तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा, जिसमें इमरान खान साहब को आज के लिए नोटिस और वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी के इंतज़ामात करने का हुक्म दिया गया था, ये मुकदमा आज डीलिस्ट कर दिया गया है। जबकि जो दूसरा एक रेफरेंस था डिस्क्वालिफिकेशन का, आर्टिकल 63A के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नवाज शरीफ ने भेजा था आदिल बाज़ई के खिलाफ, बलोचिस्तान NA 262 से रुकने कौमी असम्बली हैं, इस पर आज इलेक्शन कमीशन में जो है वो समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हमायूं दिलावर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, मुलजम उमर सदीक के 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट अदालत में समाअत होनी है। जज अफजल मंजूका साहब समाअत करेंगे। और आखिरी जो मुकदमा जो बड़ा अहम है, वो नाज़रीन है बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप, उनके रहनुमाओं के खिलाफ जो सेनेट में असला ले जाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस केस में मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ATC कोर्ट में समाअत होने जा रही है। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं जो हमारे व्लॉग की दीगर अहम खबरें हैं। एक तो नाज़रीन, मुझे हैरानी हुई कि रात जो कौमी असम्बली से बिल मंजूर हुए, बिलों की मंजूरी के बाद उमर अयूब साहब जो हैं, जो कि साबिक डिक्टेटर जनरल अयूब खान के पोते हैं, वो इन बिलों की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि ये आर्मी चीफ की जो टर्म है 3 साल की, उसको बढ़ा के इन्होंने 5 साल कर दी है। मैं आज ये सुन के हैरान हो रहा था कि चलें, एक शख्स का असूल होता है, एक असूलों वाला शख्स होता है, उसका कोई स्टांस होता है। अब उमर अयूब साहब जो हैं, वो अगर आर्मी चीफ की मियाद 3 से 5 साल होने पे एतराज़ उठा रहे हैं, तो काश, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनको एतराज़ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन एतराज़ उठाने से पहले उनको माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। जो उनके दादा ने 1958 में मार्शल लॉ लगाया और मार्शल लॉ लगाने के बाद 1969 तक मुल्क पे मुसल्लत रहे स्याह सफ़ेद के, और फिर मुल्क के साथ क्या हुआ, मशरिकी पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, मगरबी पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, वो एक दास्तान है जो मौरख ने लिख रखी है, एक सरकार की है और एक आज़ाद लोगों की है। तो कम अज़ कम ये बात भी मैं आपके साथ इत्तफाक करूंगा कि जो कुछ जनरल अयूब ने किया, उसके ज़िम्मेदार उमर अयूब नहीं हैं, लेकिन सिंबॉलिकली कहें तो सही, कभी
کہ میرے دادا نے غلط کیا تھا، میں اپنے دادا کے ساتھ نہیں کھڑا، غلط کیا تھا، آئین کو توڑا تھا، غیر آئینی اقدام تھا، میں اس کا ذمہ دار نہیں اور میں اس کو غلط کہوں گا. کبھی یہ کہیں نا، جب آپ 3 سال کی میعاد کو 5 سال ہونے کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں تو یہاں پر بھی پرنسپل سٹانس لیں. یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو تو نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نا، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت. تو یہ جناب عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں. اور ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں، اگر میں غلط نہیں بول رہا، جو میری ذہن میں آ رہا ہے، کہ چھاجتا بولے پرون کیوں بولے. تو یہ عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ناظرین، جو بل پاس ہوا ہے اس بل کے حوالے سے یہ ڈیٹیل بھی سامنے آئی ہیں کہ اس میں 64 سال ایج کی جو آرمی ایکٹ میں پروویژن تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہے، اور ایکسٹینشن اور ری اپوائنٹمنٹ کے جو الفاظ ہیں وہ ابھی بھی قانون میں موجود ہیں. یعنی 5 سال کے بعد آگے اگر کوئی بات بننی ہے، ایکسٹینشن کی ہو یا ری اپوائنٹمنٹ کی ہو، وہ موجود ہے، اور 64 سال والی جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. تو ایک تو ناظرین یہ خبر ہوگی. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو لندن میں سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزہ کی گاڑی گو کہ پاکستان ہائی کمیشن کی تھے، لیکن اس گاڑی میں وہ سوار تھے، مہمان تھے، ساتھ میں اہلیہ تھی، لیکن اس گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، اٹیک کیا گیا، دھاوا بولا گیا اس گاڑی پہ. اچھا، اس گاڑی پہ اٹیک کے بعد جو وہ کہتے ہیں نا نورا کشتی چلتی رہی، وہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ. برطانیہ میں پاکستان کی ہائی کمیشن پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور دفتر خارجہ یہاں پر سوچ بچار میں تھا یا منسٹر صاحب کے گرین سگنل کے انتظار میں تھا، تو معاملہ وہاں پہ رک گیا، ایکشن کاروائی رک گئی. اب ناظرین یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وزیر خارجہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی انسٹرکشن پہ، ہدایات پہ، برطانیہ میں اس دھاوے کا، اس حملے کا جو کہ قاضی فائزہ اور ان کی اہلیہ پہ ہوا، اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. پاکستان کے برٹش ہائی کمیشن کے حکام نے برطانیہ کے اعلیٰ سفارتی حکام کے ساتھ رابطہ کیا ہے. نہ صرف رابطہ کیا گیا ہے بلکہ درخواست دی گئی ہے کہ مقامی قوانین کے تحت، جو برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں ان کے تحت اجازت ہے، گنجائش ہے کہ ایسے جو حملہ آور ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور باقاعدہ طور پہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تحقیقات کا متعلقہ اداروں نے آغاز بھی کر دیا ہے، اور تحقیقات کے سلسلے میں جو ملوث کردار ہیں، جو ملوث ذمہ داران ہیں، ان کی نشاندہی کے لیے فوٹیجز کا جو ویڈیوز ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی، ان کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. تو یہ ناظرین ایک بڑی خبر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ درخواست آئی ہے، فوٹیجز کو دیکھیں گے، اور اگر متعلقہ حکام اس نتیجے پہ پہنچیں گے، جو کہ لگتا ہے پہنچیں گے، کہ یہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، قانون کو توڑا گیا ہے، تو یہ جتنے بھی چہرے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں یہ آپ کو چھپتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ پاکستان نہیں جہاں پہ وہ چھپ جائیں گے یا کسی ہائی کورٹ سے جا کے عبوری ضمانت حاصل کر لیں گے. عبوری ضمانت اور ساتھ میں پروٹیکٹیو بیل، ایسا برطانیہ میں نہیں ہوگا، یہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو ان کا گھیرا بھی تنگ ہوگا، ان کی سختی بھی آئے گی، اور سختی بڑھے گی بھی، اور قانون کو فیس بھی کرنا پڑے گا. ایک تو ناظرین یہ خبر ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے خبر ہے، ہمارے ساتھی ہیں ناصر اقبال صاحب، اسد ملک صاحب کے ولاگ میں موجود تھے. اسد ملک صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑا اچھا ولاگ کرتے ہیں، اور میں آپ دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ آپ رپورٹنگ ود اسد ملک، ان کے اس چینل کو ضرور فالو کریں. اچھا، اس میں ناصر اقبال صاحب سپریم کورٹ کے سینئر صحافی ہیں، ان کے غالباً کوئی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس ملاقات کا وہ احوال بتا رہے تھے اسد ملک صاحب کے ولاگ میں، جس میں نے کہا کہ جو ان کی ناصر اقبال صاحب کی منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں ناصر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب نے مجھ سے ملے اور مجھے یہ کہا کہ تم اپنا یوٹیوب چینل کیوں شروع نہیں کرتے. اچھا، اس کی وجہ بھی بتائی ناصر اقبال صاحب نے کہ شاہ جی نے یہ بتایا کہ آپ اپنی گفتگو میں، مطلب آپ اپنا ولاگ تو نہیں کرتے، لیکن ناصر اقبال صاحب جو دوسرے ساتھی صحافیوں کے ولاگس میں بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جو ناصر اقبال صاحب کی بات ہوتی ہے بڑی بیلنس ہوتی ہے. تو ناصر اقبال صاحب نے کہا کہ منصور شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ اگر میں کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ بنتا تو میں ڈائریکشن جاری کرتا کہ ناصر اقبال کو اپنا یوٹیوب چینل کھولنا چاہیے، کیونکہ ناصر اقبال جو متوازن بات کرتا ہے وہ بات ہم سننا چاہتے ہیں، وہ بات
متوازن ہوتی ہے اور اس میں چاشنی نہیں ہوتی، اس میں مسالہ نہیں ہوتا، اس میں سنسنی نہیں ہوتی۔ تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ مشورہ منصور علی شاہ صاحب نے دیا ہے، تو منصور علی شاہ صاحب کے مشورے پہ ناصر اقبال صاحب کب تک عمل کرتے ہیں، لیکن میں انتظار کروں گا کہ شاہ جی کی واپسی ہوئی ہے عمرے کی ادائیگی کے بعد، اللہ ان کا عمرہ مبارک کرے، اور میں تو تبرک کا انتظار کر رہا ہوں کہ شاہ جی کی طرف سے تبرک کب بھجوایا جاتا ہے، میں اس کا انتظار ضرور کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب سے جڑی جو اہم خبر جو میں نے کہا کہ ان کے حوالے سے شہادت آ گئی، تو معاملہ ناظرین یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ ایک توشہ خانہ 2 کیس میں جو عمران خان صاحب کا وہ جویلری سیٹ اور باقی معاملات ہیں، وہاں پر تو اب بریت کی دوسری درخواست دائر کر دی گئی ہے عمران خان کی طرف سے بھی اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی طرف سے بھی کہ اس کیس میں ان کو بری کیا جائے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت ہے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان صاحب کی، وہ چونکہ بیل ریجیکٹ ہو گئی تھی، بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت ایکسیپٹ ہو چکی ہے، اور وہ اس کیس میں ضمانت ملنے کے بعد بشریٰ بی بی صاحبہ آپ کو اب لاہور سے پشاور، پشاور سے لاہور، پشاور لاہور سے آپ کو زمان پارک سے اپنا لاہور، پشاور سے اڈیالہ جیل، پھر اڈیالہ جیل سے آپ کو زمان پارک اور لاہور جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب کے بھی جو درخواست ضمانتیں ہیں وہ 18 نومبر کو لگی ہیں، اور خان صاحب کی لیگل ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے 10 سے 15 دنوں میں باہر آ جائیں گے۔ اچھا، غلطی بھی ایک کی ہے لیگل ٹیم نے، ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو چلیں غلطی اپنی جگہ پہ، وہ تو پوچھنا پھر پی ٹی آئی کا کام ہے، لیکن یہ جو دعویٰ کیا گیا نا کہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ یہ کیسز ختم بھی ہو جائیں، لیکن ملٹری کورٹ والا جو ایک پھندا ہے، یا جو ملٹری کورٹ والا جو ایک خدشہ خطرہ موجود ہے، یا جو تلوار لٹک رہی ہے، اس تلوار کی موجودگی میں خان صاحب مجھے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن میرے اتنی کوئی انفارمیشن نہیں تھی، لیکن ایک وہ کہتے ہیں نا کہ اطلاعات تو تھیں، اور چھٹی سینس بھی یہ بتا رہی تھی۔ تو اب منیب فاروق صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اپنا بلاگ بھی کرتے ہیں، تو منیب فاروق صاحب کا ایک میں نے کارڈ دیکھا ہے آزاد ڈیجیٹل پہ، جس میں منیب فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں فوج کی تحویل میں جانے والے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی کسٹڈی ملٹری کے حوالے ہو سکتی ہے، اور خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ملٹری کورٹ میں شروع کیے جا سکتا ہے۔ ویسے کافی دنوں سے میرے پاس ایک خبر ہے ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے حوالے سے، لیکن وہ عمران خان صاحب سے جڑی تو ہے، لیکن ایکچولی وہ خبر جو ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے ہے۔ تو چلیں آج دوپہر میں اگر وقت ہوا تو یہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن آج کے دن کے ناظرین جو دوسری بڑی خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے، ویسے تو ناظرین کئی مرتبہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوئے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ججز اپوائنٹ بھی کیے گئے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں، لیکن یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہونے والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، یہ ناظرین وکھرا اجلاس ہے، کیونکہ وکھرا اس لیے ہے کہ اس میں کوئی جج نہیں اپوائنٹ ہونے جا رہا ہے، اس فورم کا یہ مینڈیٹ ہے جج اپوائنٹ کرنے کا ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، لیکن اب اس فورم کو ایک اور مینڈیٹ بھی ملا ہے، اور ساتھ میں اس فورم کی کمپوزیشن بھی چینج ہوئی ہے۔ پہلے صرف ججز کا فورم تھا، اس میں اٹارنی جنرل، وزیر قانون، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہوتا تھا، لیکن اب اس میں ارکان پارلیمان بھی ہیں، جو 2 الگ الگ انٹیٹی ہوتی تھیں، ایک ججز کا فورم جوڈیشل کمیشن ججز کی تقرری والا، اور ایک پارلیمانی کمیٹی جو ریکمنڈیشن جوڈیشل کمیشن ججز کا بھیجتا تھا، اس کا جائزہ ایک وہ کہتے ہیں نا پوسٹ آفس والا کردار ادا کرنا، تو پارلیمانی کمیٹی کا وہ کردار تھا۔ تو اب یہ بکھرا اس لیے ہے کہ اس میں ارکان پارلیمان بھی آ چکے ہیں، اور اس نے اب ایک نیا کام بھی کرنا ہے۔ نیا کام کیا ہے کہ آج 2 بجے جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے، بلکہ بینچز کے لیے ججز کو نومینیٹ کرنا ہے، اور ججز جو نومینیٹ ہوں گے اس میں جو سینئر ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنے گا۔ لیکن یہ ساری آج کی اس سماعت کے حوالے سے حکومتی پلان کیا ہے؟ اچھا، حکومت کا پلان ہے یا حکومتی پلانز ہیں؟ یہ نیکسٹ ولاگ میں دوپہر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ جان سے عباسی بھی ہوں گے اور طیب بلوچ بھی ہوں گے، لیکن ایک اور چیز کلیئر کر دیں جو ناظرین کل ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے ہمارے ولاگ میں، یہ جو بات کی جا رہی ہے نا
کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے سربراہ کے بغیر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیسے ہو سکتا ہے، وہ آج دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے سربراہ کے بغیر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیسے ہوتا ہے. اور پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو آئین کا آرٹیکل 191A جو ہے اس کو میرے خیال سے پڑھ لیں، تو میرے خیال سے ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے بغیر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیسے ہو سکتا ہے، اور آئین کا آرٹیکل 191 اس اجلاس کی ایک رکن کی عدم موجودگی میں کیسے اجازت دیتا ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین. اللہ حافظ.